बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शोबे खुश आमदीद कहता हूँ। और आज मेरी खुसूसी रिक्वेस्ट के ऊपर पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इम्तियाज़ गुल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इरफान, कैसे हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम सर, अल्लाह का बहुत ही करम है। और आज आपको ज़हमत देने की एक बुनियादी वजह है, सुहेल वड़ाई साहब लंदन आए हुए थे और मेरी उनसे एक मुलाकात हुई और ख़ुसूसन बाकी लोग भी उनसे मिल रहे हैं जाकर। और वहाँ से भी पल्स चेक की जा रही है हाउस ऑफ शरीफ की, नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान जाएंगे या नहीं जाएंगे। आपने शायद पिछले कुछ अरसे में सर ये नोट किया हो कि पाकिस्तान से जब लोग आते हैं तो ऑब्वियसली जिन लोगों को एक्सेस है नवाज शरीफ से अंदर की खबर आएगी। अगर कम से कम अंदर की खबर नहीं आती, ये ज़रूर पता चल जाता है कि कौन सी खबर बाहर आएगी और इसको किस तरह प्रेजेंट करना है। सुहेल साहब ने कुछ बातें कही मीडिया के ऊपर भी, फॉर्मली इनफॉर्मली वही कहते रहे कि हशाश बशाश थे, तबीयत अच्छी है, खीर खाई, खानों का भी बड़ा जिक्र किया गया। और डील की बात भी, खैर डील की बात उन्होंने किसी से नहीं की, लेकिन जो मेरी उनसे बात हुई कहते हैं कि जनाब कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर मौजूद है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान जो बात कही जा रही है कि डील है, कहीं ना कोई इसका वजूद किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। मैंने उनसे ही सवाल किया कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान कैसे जाएंगे, उनको सरेंडर करना पड़ेगा, इतनी सारी रुकावटें हैं फिनिश लाइन से पहले, इन रुकावटों को कैसे दूर करेंगे, नाअहल हैं, ताहयात नाअहली की तलवार लटक रही है, जेल मुकद्दर होगा। यहाँ पर तो एवन फील्ड से उठते हैं और एक हसन नवाज के दफ्तर में आकर बैठ जाते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान जाएंगे तो ये आज़ादी उनसे छिन जाएगी, तो ये कैसे मुमकिन होगा। तो वो ये कहते हैं कि जो सेकंड टियर, बल्कि थर्ड टियर इसे कहना चाहिए, वो लोग जो इनके कहने सुनने में, शाहिद खान अब्बासी साहब शायद वो पार्टी को लीड करेंगे आइंदा इलेक्शन के अंदर अगर इनके मामला तय नहीं होते और इस किस्म की बात होगी। सर डू यू रियली एग्री कि ये बात सच्ची है? क्योंकि शहबाज शरीफ की अपनी पोजीशन, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान जा नहीं सकते, मरियम के ऊपर नाहली की तलवार लटक रही है, तो पार्टी को आइंदा लीड कौन करेगा? देखिए, ऐसा लग रहा है कि अभी तक ये ख़ानदान इस समर पे समझौता नहीं कर सका है कि इतनी बड़ी पार्टी है पंजाब में, उसकी क़यादत इनके ख़ानदान से बाहर कोई शख्स या कोई खातून कर सकती है। तो जब तक ये इस डिलेमा से नहीं निकलेंगे, अब देखिए, भारत में सोनिया गांधी ने कभी नहीं कहा कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगी, नहीं, उसने वज़ीर आज़म वो बनी, कोई सरकारी ओहदा उन्होंने नहीं रखा। तो यहाँ पे मुझे नहीं समझ आती कि क्या ये ऊपर से ये सहीफ़े किसी सहीफ़े में लिखा गया था कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म या किसी सूबे का वज़ीर आला होगा तो उसने शरीफ ख़ानदान से होना है, और ये कि बाकी जितनी भी लीडरशिप है इस पार्टी की, पढ़े लिखे लोग भी उसमें हैं, बैरिस्टर भी है, तो क्या वो सिर्फ तालियां बजाने के लिए, वो चीयर लीडर्स के तौर पे इस पार्टी में है? तो जब तक ये जमात, ये ख़ानदान इस डिलेमा से नहीं निकलेगा, मेरा अपना ये ख्याल है कि आज ये ऐलान कर दें, वादा कर लें कि पाकिस्तान की सियासत में वो अपनी जमात को मुकम्मल जमहूरी तौर पे चलाएंगे, और जिस तरह मगरब में और दूसरे तरक्की पजीर मुल्कों में जमातें चलती हैं कि वो मेरिट की बुनियाद पे आपका सदारती या वज़ारत उज़्मा को उम्मीदवार सामने आता है, तो मैं समझता हूँ बहुत सारी शशोपंज ख़त्म हो जाएगी। ये सारी बातें जो डील वील की हो रही हैं, ये खुद ब खुद दम तोड़ जाएंगी, क्योंकि डील तो ज़ाहिर है इनकी अपनी ख्वाहिश है। यानी वो लोग इनके ख़ानदान के जो खुद को इस वक्त मार्जिनलाइज समझते हैं, मुश्किल में हैं, यानी एक अकामे का मसला था, फिर तनख्वाह का मसला था, फिर वो कन्विक्शन आपकी हो गई उसी बुनियाद पे, अभी आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है, यानी जो वादे के मुताबिक लंदन से ये वापस नहीं आए, और फिर दूसरा इल्ज़ाम प्लेटलेट्स वाला था कि सेहत के जाली सर्टिफिकेट बने थे, वो एक अलग कहानी है। लेकिन ये तमाम इल्ज़ामात साबित करने के लिए, इनको गलत साबित करने के लिए, बहरहाल नवाज शरीफ साहब को यहाँ आना पड़ेगा और उन्हें बड़ा एक कॉन्शियस फैसला करना पड़ेगा कि वो पार्टी की बागडोर कम अज़ कम अपने छोटे भाई के तो हवाले कर दें। तो ये डील मेरा ख्याल है इनकी अपनी ख्वाहिश है, वो आना चाहते हैं, लेकिन इस सूरत में मौजूदा हालात में उनको कोई, मैं नहीं समझता कि डील मिलने वाली है। सर डील नहीं मिलनी, बिल्कुल सही है आपकी बात। और जो सिचुएशन बनाई जा रही है, शायद कोई डील की बातें कही जा रही हैं, कैसा होगा। लेकिन सर ये बात उन्होंने ज़रूर कही और जो अंदाज़ा लगाया गया उनकी गुफ्तगू से भी
کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں کسی لیول پہ بات ہو رہی ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ یہ لوگ بات کر رہے ہوں کہ جناب آپ -1 کر دیں، یعنی عمران خان کو ختم کر دیں، جو سمجھ میں نہیں آتی بات، یا ایسی آفر کروائی جا رہی ہے کہ چلے پارٹی کو لیڈ کریں گے شہباز شریف، ان کے حوالے سے کچھ نرم گوشہ اختیار کیا جائے، اور اسی لیے پاکستان کے اندر نواز شریف تو چلے ملک سے باہر تھے، شہباز شریف کے اوپر جو کیسز ہیں ان میں تیزی آ گئی، اور ایک دم سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے نیب سے بات نہیں بن پائی، تو ہم نے دیکھا کہ یہ ایف آئی اے میں بھی کیسز اور چلان جمع کروا دیا گیا، اور جہاں تک شہباز شریف کے نام کی بات ہے تو ایکسیپٹنس نہیں ہوگی مریم نواز کے پاس بھی کہ وہ اس نام کو ایکسیپٹ کر سکیں۔ اگر نام کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا تو شاید خاقان عباسی کو پرائم منسٹر نہ بنایا جاتا۔ دیکھیے، اگر پاکستان مسلم لیگ نون کو زندہ رہنا ہے تو اس کو مکمل طور پہ مریم صفدر کی خواہشات کے پسند ناپسند کے تابع تو نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایسا کر لیا تو ظاہر ہے پھر پارٹی انتشار کا شکار ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی جو ڈیل وغیرہ کی بات ہے، یا -1 یعنی عمران خان کو نکال کے، تو مجھے اس سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان کو نکال کے بھی، یا اگر پی ٹی آئی کو بھی نکال دیں مثلا موجودہ حالات میں، تو کون سی پارٹی ہے جو پاکستان کو مسائل کے موجودہ گرداب سے نکال پائے گی، جو کہ ان دونوں پارٹیوں یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے پیدا کردہ مسائل ہیں۔ اب آئی ایم ایف کے پاس انہوں نے بھی جانا ہے، 2008-9 میں پیپلز پارٹی گئی تھی، 2015 میں مسلم لیگ کی گورنمنٹ گئی تھی، اور اس کے بعد اب پی ٹی آئی حکومت بھی چلی گئی ہے، جس کے صلے میں، جس کے عوض ہمیں ضمنی بجٹ بھی پاس کرنا پڑا ہے۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ ان کے پاس کون سی گدڑ سنگی ہوگی کہ یہ واپس آئیں گے اور یہاں پہ ہمارا جی ڈی پی موجودہ 4-5% سے 10% پہ چلا جائے گا، روزگار پیدا ہوں گے۔ پاکستان کی ریاست میں اس وقت وہ سکت ہی نہیں رہی ہے، اقتصادی سکت، جس کی بنیاد پہ اور جس کو سہارا بنا کے کوئی سیاسی جماعت چاہے کہ وہ آ کے باغ ڈور سنبھالے اور اس ملک کو اس موجودہ گرداب سے نکالے۔ تو سب سے پہلے اس کے لیے تو میرا خیال ہے کوالیفیکیشن مسئلہ جو انہوں نے پل عبور کرنا ہے شریف گھرانے نے، وہ یہ ہے کہ آیا ان کے گھرانے میں مقدم کون ہے، مریم صفدر ہیں یا شہباز شریف ہیں؟ نواز شریف صاحب کی ہم بات نہیں کرتے کیونکہ وہ ان کے خلاف سزائیں ہوئی ہیں، کیسز ہیں، ان کو بہت سارے جوابات دینے ہیں، اور اس صورتحال میں میں نہیں سمجھتا کہ وہ پارٹی کا منصب بھی پھر سنبھال سکتے ہیں۔ اچھا سر، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، ہاؤس آف شریف کے اندر کیا سوچ رہے ہیں، جو خبر باہر آتی ہے، جس طرح پیش کی جاتی ہے، وٹ ایور دا ریزنز آر، لیکن اگر آپ حکومتی جو وزراء ہیں ان کی طرف آپ دیکھیں تو فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پارٹی کے اندر قیادت کا مسئلہ ہے۔ اوبویسلی یہ بات ہم نے جو ہاؤس آف شریف کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی اور جس طرح کی گفتگو میری سہیل وڑائی صاحب سے بات ہوئی، وہاں سے بھی تاثر یہ مل رہا ہے کہ وہاں پر بھی ایک پراکسی قسم کا کوئی نہ کوئی لیڈر موجود رہے گا، شاید خاقان عباسی کی شکل میں یا پھر اور کوئی ہو سکتا ہے، چونکہ لوگوں نے کوششیں کی ہیں، اور اب ہمیں غور کرنا ہوگا، نظر رکھنی ہوگی وہ لوگ جو لندن میں آ کر نواز شریف کو ملتے ہیں کہ جناب ہم بھی حاضر ہیں، ہم بھی راہوں میں پڑے ہیں، ہمارا بھی خیال رکھا جائے اور ہم سب سے بہتر آپشن ہے، کیونکہ شاہد خاقان عباسی نواز شریف صاحب کے گروپ کے تھے، یعنی اس کیمپ سے ان کا تعلق تھا۔ لیکن حکومت کی طرف سے یہ بات کرنا کہ اندر کہیں نہ کہیں تفریق ہے، قیادت کا مسئلہ ہے، اور یہ لوگ یعنی شاہد خاقان عباسی کی طرف یا ان جیسے دوسرے لوگ جو چاہتے ہیں کہ انہیں بھی فائدہ پہنچ سکے، چونکہ قربانیاں دی ہیں سب نے بقول ان کے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے عوض انہیں کچھ دیا جائے، اور فواد چودھری کی باتوں سے تو سر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، یعنی دونوں طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ دیکھیے، اس میں کوئی اچنبے کی نئی بات یہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ کے اندر یہ 2-3 دھڑے ہیں، اور آپ کو تو یاد ہوگا آپ کے اچھے دوست شیخ رشید صاحب تو گزشتہ 3 برسوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نون میں سے شین ضرور نکل جائے گی، اور ابھی بس وہ کہیں پہ معاملہ پھنسا ہوا ہے نون میں سے شین کے نکلنے کا، اور وہ شاید بھائی جان کی وجہ سے، اگر بھائی جان ایک دفعہ مان جائیں تو پھر میرا خیال ہے شین کے نکلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن اگر یوں ہی رہا، معاملات یوں ہی چلتے رہے، تو پھر شاید حمزہ شہباز بھی بالآخر بول اٹھیں، شہباز شریف کبھی پھر شاید وہ صبر کا دامن چھوڑ دیں، کیونکہ بہرحال انہوں نے ساری عمر کوئی نمبر 2 تو نہیں رہنا ہے۔
یعنی ہیں نمبر 2، میں بھی گھرانے میں نمبر 2 ہی ہوں، میں بھی گھرانے میں نمبر 2 ہی ہوں، لیکن ہم چونکہ سیاست نہیں کرتے، سیاست میں یہ نمبر 2 یہ آپ میں نے اور بہت زوبانی بات کی ہے، 2 نمبر۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ کا جو مرضی مطلب نکالیں، میں تو اب ظاہر ہے چھوٹے بھائی ہیں، وہ تو نمبر 2 ہی ہیں، تو اس طرح میں بھی نمبر 2 ہوں اپنے گھر میں۔ بالکل صحیح ہے سر۔ اس کے اوپر نمبر 2 سے نمبر 1 کا جو سفر ہے، یہ عدالتوں کی نظر میں بھی ہو سکتا ہے، اور obviously گھر میں جو درجہ بندی ہے رشتوں کی، اس حوالے سے بھی۔ سر، شیخ رشید صاحب نے پھر بھی کہا، پھر آج جو بیان جاری ہوا کہ اندھی مچھلیاں تحریک، وہ جو عدم تحریک کی بات کر رہے ہیں، سر مجھے تو لگتا ہے کہ پھر ایک دفعہ منہ کی کھانی پڑے گی، کیونکہ یہ لوگ بھول جاتے ہیں، ان کی یادداشت بہت کمزور ہے۔ منی بجٹ پاس ہوا، اس سے پہلے بہت سارے بل پاس ہوئے، اور پھر عمران خان اگر اس وقت نہ چاہتے، ہاؤس سے کانفیڈنس کی جو بات کہی گئی تھی ضرور، لیکن اس کے باوجود وہ ہاؤس میں آئے، انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا۔ تو سر تحریک عدم اعتماد کس طرح جو ہے وہ اگر آتی ہے تو وہ سکسیسفل ہوگی؟ چونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ تحریک عدم اعتماد آئے گی، کسی کی سپورٹ اور سروں پہ ان کے اگر ہاتھ رکھا جائے تو شاید تحریک عدم اعتماد آ جائے اور اس کا فائدہ ہو، اور عمران خان کو اگر تحریک عدم اعتماد سے مائنس کر دیا جائے تو شاید ان کو آئندہ الیکشن میں کوئی فیس سیونگ ان کی ہو سکے۔ اور آئندہ جنرل الیکشن کے حوالے سے بات کہی جا رہی ہے کہ what is on the table for us؟ وہ دیکھیے آن دا ٹیبل تو ابھی بڑی دور کی بات ہے، ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے جب بھی یہ لوگ عدم اعتماد کی بات کرتے ہیں، اس میں کوئی دم خم نہیں ہے اور نہ ہی ہوگا، نہ کبھی ماضی میں تھا۔ ماضی میں بھی جتنی عدم اعتماد کی تحریک آئی، شروع میں بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف بھی آئی تھی، وہ بھی ناکام ہو گئی تھی، کیونکہ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ حکومت وقت کے پاس وسائل بہت ہوتے ہیں۔ پھر پاکستان میں ایسے سیاستدانوں کی، خاندانوں کی کمی نہیں ہے، بلکہ بہتات ہے، جو ہمیشہ اقتدار کے قریب رہتے ہیں۔ جیسے مچھلی پانی سے باہر نہیں رہ سکتی، یہ لوگ بھی اقتدار، اختیار، سیاست سے باہر نہیں رہ سکتے، اور اسی وجہ سے یہ ہمیشہ ان لوگوں کے لیے، ان جماعتوں کے لیے بیل آؤٹ کا ذریعہ بنتے ہیں جو مشکل میں ہوتے ہیں، جن کے پاس ووٹ کم ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ میسج ٹھیک ہے، آپ ان لوگوں نے اپنی سیاست کرنی ہے، دونوں بڑی جماعتوں نے، جس طرح پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے، لیکن جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو خود بھی یہ معلوم ہے کہ وہ لوگ جن کی خدمات ہر وقت اہل اقتدار کو حاصل رہتی ہیں، کافی تعداد میں موجود ہیں، گدڑ بھبکیاں وہ دیر لگاتے رہتے ہیں اپنے مقاصد نکالنے کے لیے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جب کرنچ آور آئے گا، یعنی جب تحریک عدم اعتماد آئے گی، تو وہ پھر دغا دے دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ سر ہمیشہ نیک اولاد اور قابل اولاد جو ہوتی ہے وہ اپنے ماں باپ کا نام روشن کرتی ہے، اور کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچتا ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ اگر کاروبار اچھا ہو تو کاروبار کو بڑھایا جاتا ہے، ماں باپ کا نام ہو تو نام آگے بڑھتا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے۔ تعلیم اگر آپ اچھی اولاد کو دے دیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ نام روشن کرتی ہے، مختلف انداز ہے نام روشن کرنے کے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی قابلیت کس شعبے کے اندر ہے۔ مریم نواز نے ڈان لیگز کے بعد اس پارٹی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے مصیبتیں کھڑی کی ہیں، اس میں میں نہیں، اگر آپ ذرا ہسٹری چیک کر لیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے، اور جب بھی یہ بولی انہوں نے پرابلمز کریٹ کی۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ مریم کا یہ نہ ماننا شاید اس پارٹی کو مکمل طور پہ ڈبو دے گا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ بہت سارے جو رہنما ہیں، جو ویل انٹرنسڈ ہیں، وہ اس طرح پارٹی کو ڈوبنے دیں گے، کیونکہ بہرحال ان کا اپنا کچھ نہ کچھ وزن تو ہوگا جب یعنی وہ مائنس مریم بھی ہو سکتی ہے، یعنی مائنس مریم بھی ہو سکتی ہے۔ مطلب مریم کے کریڈنشلز کیا ہیں سوائے اس کے کہ جو حقیقت ہے کہ وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتی رہی ہیں، چاہے ان کے والد تھے، وہ سارا مطلب فلور آف دا ہاؤس موجود ہے، سب پریس کانفرنسز موجود ہیں، جو ان کے سٹیٹمنٹس وغیرہ آتے رہے اپنی جائیدادوں کے حوالے سے، اثاثوں کے حوالے سے۔ ہاں، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کوئی بری بات نہیں ہے، تو اور پھر جو ہوائے ان کے جو فالوورز ہیں، سپورٹرز ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ پاکستان میں جھوٹ اور منافقت کا راج ہے، لہٰذا اگر مریم صفدر نے یا نواز شریف نے جھوٹ بول لیا تو اس میں کیا برائی ہے، یا خواجہ آصف صاحب نے، بالکل صحیح۔ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، کہا کہ ہاں جی 15-16 ہزار ریال ان کو تنخواہ ملتی تھی
جبکہ وہ وزیر تھے یہاں پہ، لیکن تنخواہ وہ دبئی میں بھی لے رہے تھے. تو اس قسم کی اگر باتیں ان کے نزدیک بری نہیں ہیں اور ان کے سپورٹرز کے نزدیک، تو پھر میرا خیال ہے وہ اگر پر امید رہتے ہیں تو اس میں کوئی بلا جواز نہیں ہے ان کا پر امید رہنا. سر آخری سوال اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے. نون لیگ نواز شریف صاحب سیاست کریں گے؟ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی کہا گیا کہ لندن سے ہم نے کوئی کسی قسم کی بات ایسی نہیں کہی تھی. خواجہ آصف کا بیان بھی ریکارڈ پر موجود ہے. انہوں نے کہا کہ میری ایسی کیا مجال کہ میں لندن کے بغیر کوئی اپنا سپورٹ حاضر کر دوں یا سپورٹ کہوں گا ٹھیک ہے پوری نون لیگ جو ہے وہ سپورٹ کرے گی. جب توسیع کا معاملہ اس سے پہلے بھی آیا اور اس کو کنٹروورشل بنایا گیا اور پھر یہ شاید خیال تھا کہ توسیع ہو جائے گی تو کوئی فائدہ حاصل کیا جائے گا. اب آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہوگا؟ فائدے کی بات نون لیگ اس کارڈ کو، سیاسی کارڈ کو کھیل سکتی ہے اور نومبر سے 3 ماہ پہلے بہت امپورٹنٹ ہوں گے اور اس کو جو ہے مینیپولیٹ کیا جائے گا اور شاید کسی کو پیغام بھی دیا جا سکے اگر ایسا ہے کہ آرمی چیف اپنے آپ کو پوزیشن کرتے ہیں یا ایکسٹینشن کی بات کہیں پر کی جاتی ہے؟ دیکھیں ایکسٹینشن کے حوالے سے ظاہر اچھے میں گوئیاں تو شروع ہو گئی ہیں اور اس میں ان جماعتوں کی یقیناً خواہش ہوگی کہ خود کو پوزیشن کریں. ایسی سچویشن کے لیے اگر یہ پیدا ہو جاتے ہیں ایسے حالات جس میں جنرل باجوئی کی توسیع کی بات آئے تو ظاہر ہے وہ پھر اپنا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. لیکن اس وقت دیکھنا یہ ہوگا کہ جنرل باجوہ کس حد تک پھر پی ٹی آئی، جنرل باجوہ نہیں بلکہ جتنے بھی ان کے قریبی ساتھی ہیں اور کور کمانڈرز ہیں، کہ وہ کس حد تک پی ٹی آئی سے دور ہو چکے ہیں. کیونکہ بڑے نمبرز تو بہرحال ابھی بھی پی ٹی آئی کے پاس ہیں ایک بحیثیت سب سے بڑی جماعت کے. وہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ ملا کے بھی دونوں کے اتنے نمبرز نہیں بنتے ہیں. لہٰذا جو لوگ بھی اس حوالے سے اس صورتحال کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیں گے وہ بھی سوچ بچار نمبرز پہ تو ضرور کریں گے انلیس کہ پورے نظام کو بدل دیا جائے، وقتی طور پہ صدارتی نظام لے آیا جائے اور اس صدارتی نظام میں صدر ہمارے ڈاکٹر عارف الوی موجود ہیں. ان کو اگر فوج کی حمایت حاصل رہے قطع نظر اس کے کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے تو دی پی ایم ایل این ول بی دا لوزر، پیپلز پارٹی ول بی دا لوزر کم از کم مرکز کی حد تک. تو ابھی ان کی خواہش تو ضرور ہے، اسی وجہ سے ڈیل کی بات ہو رہی ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی بہرحال آئی ہوئی ہے اقتدار میں، ان کے بھی کچھ لوگ ہیں آس پاس جن کی خواہش ہے کہ ان کو دوسری ٹرم بھی ملے اور جن کو یہ بھی معلوم ہے کہ سیاست کے حوالے سے کس قسم کی گھناؤنی سازشیں ہوتی ہیں، مکروہ قسم کے پلان بنتے ہیں. ہر ایک نے کیا ہوا ہے اس میں، مطلب کوئی ایک استثنا کوئی نہیں ہے اور ان کو بھی یقیناً ان تمام معاملات سے آگاہی تو ہوگی اور اس کے لیے وہ میرا خیال ہے کہ جوابی حکمت عملی بھی بنا رہے ہوں گے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ویورز یہ آج کا شو تھا ہمارے ہمارے ساتھ امتیاز گل صاحب تھے پاکستان سے. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.